अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाजरीन, आज पाकिस्तानी सियासत के एतबार से बहुत गहमा गहमी वाला दिन रहा। हमने देखा कि पीडीएम एक ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर हो गई है और अब जब वो आए हैं तो मरियम नवाज साहिबा नून लीग की तरफ से ड्राइविंग सीट पर हमें नज़र नहीं आई, बल्कि सो मच सो कि ख़वातीन की शिरकत को ही शुरू में तो ममनू करार दे दिया गया था और उसके बाद जब ज़रा पीपल्स पार्टी की जानिब से उनकी पूरी क़यादत ने इस चीज़ पर प्रोटेस्ट किया और अवामी रद्द-ए-अमल भी बहुत शदीद था, जिस पर फिर एक उनको सफाई देनी पड़ी और मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जानिब से ट्वीट आई कि नहीं नहीं, ख़वातीन के लिए अलग से एनक्लोजर एक बना दिया गया है और वो जा सकती हैं। लेकिन आज हमने अभी आपने अब से कुछ देर कबल तकरीर सुनी होगी शहबाज शरीफ साहब की भी, जिसमें वो बहुत गरज बरस रहे थे और इमरान खान हुकूमत को भरपूर तरीके से तनकीद का निशाना बना रहे थे। और अब दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ इमरान खान हुकूमत ही तनकीद के निशाने पर नहीं है, अब शहबाज शरीफ साहब की तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब भी हो गया। इसका अमली नमूना हमने देखा कि जब शहबाज शरीफ साहब आज तकरीर के दौरान कराची में आबदीदा हो गए, रोने लगे, मतलब बिल्कुल उनकी आवाज़ भर आई और उनको बार बार गुफ्तगू के दौरान रुकना पड़ा कि वो अपने आंसुओं के जो उनके हलक में जो फंदा फंस गया था उसको ज़रा उसको डील कर सकें। सो इस पर जहाँ सोशल मीडिया पर कुछ दिलचस्प तबसरे सामने आए, कुछ लोगों ने इसको बिल्कुल ड्रामा करार दिया, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों ने इसको एक सिंसियर अफसोस करने का एक्सप्रेशन करार दिया कि नहीं, शहबाज शरीफ साहब वाकई में अफसरदा हैं और उनको याद आता है कि किस तरह से वो लाहौर की दिल लगाकर खिदमत करने में मसरूफ़ थे और वो वैसी ही खिदमत कराची में भी करना चाहते हैं अगर मौका मिले। लेकिन नाक़िदीन ये कहते हैं कि इनको कितने मौके चाहिए। नवाज शरीफ साहब 12 हुकूमत में रहे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला रहे, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रह चुके हैं बार बार। सो कराची के लिए वफाक में बैठ कर जो वो कर सकते थे अपनी बिसात में वो कर सकते थे, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी इस तनकीद का भरपूर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये रोना धोना इनको अपने अदवार में क्यों नहीं आता जब ये प्रैक्टिकली कुछ कर सकते हैं। सो उन्होंने इस तनकीद को बिल्कुल बोगस करार दिया। आज हम न सिर्फ अफ़गानिस्तान इशू पर बात करेंगे बल्कि थोड़ा सा पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। इनके पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक बहुत ही एस्टीम्ड मेहमान, जिनसे पाकिस्तान के बच्चे, नौजवान, बुज़ुर्ग सब वाकिफ़ हैं और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर देखें तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ भी आपके पास रह चुके हैं। और मेरी दिलचस्प इनसे निस्बत ये है कि मैंने उसी इदारे से ग्रेजुएट किया है जहाँ से जनाब सरताज अजीज़ साहब ने ग्रेजुएट किया। हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने भी पढ़ा है। सो मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि ये भी एक्स हेलियन हैं और पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं और फ़ॉरेन मिनिस्टर, डिफेक्टो फ़ॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सरताज अजीज़ साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो मैं ज़रा अफ़गानिस्तान इशू पर आपसे आपकी माहिराना राय लेना चाहूँगी कि इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान की तैयारी आपको काफ़ी लगती है? क्योंकि आज भी पाक अफ़गान बॉर्डर पर जो फायरिंग हुई, जो हमला हुआ सरहद पार से, उसका माशाल्लाह पाक फ़ौज ने भरपूर जवाब दिया। तो आने वाले दिनों में कैसे सिचुएशन डेवलप होते हुए देख रहे हैं अफ़गानिस्तान में? किसकी हुकूमत बनते हुए देख रहे हैं? वैसे तो बहुत ही मुश्किल और गैर यकीनी सूरत हाल है, लेकिन उसमें कुछ मुस्बत पहलू हैं। पहले तो ये है कि ये तवक्को थी या ख़तरा था कि अफ़गानिस्तान में खाना जंगी शुरू होगी और जो अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और तालिबान में कई महीने लड़ाई चलती रहेगी। वो नहीं हुआ। ज़्यादातर लोगों ने हथियार डाल दिए या भाग गए और तालिबान ने बहुत सूरत से, बहुत तेज़ी से 10 दिन के अंदर अंदर सूबाई दारुल-हुकूमतों पर और काबुल पे कब्जा कर लिया। तो ये तो अवर्ट हो गया वो जो खतरा था। दूसरा, तालिबान ने अब तक जो बयानात दिए हैं वो मजमूई तौर पर बहुत मुस्बत हैं, क्योंकि वो उन्होंने जितने भी खदशात थे उनके बारे में, जो उनकी 96 से 2001 तक की हुकूमत थी, तालिबान 1 कहते हैं, उसको मनफी करने की कोशिश की कि हम ख़वातीन को और तालीम और नौकरी से मना नहीं करेंगे। हम तमाम लोगों को एमनेस्टी दे दी और सरकारी मुलाजिमीन से कहा कि आप ड्यूटी पे वापस आ जाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम
यहाँ की सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो ये अच्छे मुद्दत पहले थे। लोगों मगरबी दुनिया में अब भी शकूक हैं कि आया इस पे अमल होगा नहीं, लेकिन मजबूरी तौर पर ये अच्छी इब्तिदा है। दूसरी जो अच्छी बात है वो ये है कि उन्होंने खुद तस्लीम किया कि हमें अब ब्रॉड बेस्ड इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी चाहिए, जिसमें तमाम, क्योंकि वो एथनिकली बहुत डिवाइडेड मुल्क है। पठान जो हैं जिनको तालिबान रिप्रेजेंट करते हैं वो 50-55 है और बाकी 45 में उज़्बेक हैं, ताजिक हैं, हज़ाराज हैं, तुर्कमन हैं, तो उनको मिलाकर हुकूमत बनाएंगे। तो ये तीनों जो है अच्छी बातें हैं। लेकिन जो मुश्किल सूरत हाल है वो ये है कि मगरबी दुनिया ने उनके सारे जो रिजर्व थे 9.5 बिलियन के वो फ्रीज कर दिए। वर्ल्ड बैंक, IMF, जर्मनी, जितने भी ममालिक थे उन्होंने अपने जो पाइपलाइन में कर्जे थे वो फ्रीज कर दिए। तो वो उनकी माली मुश्किलात जो है वो काफ़ी, क्योंकि अफगानिस्तान कोई 80% तक डिपेंडेंट था फॉरेन असिस्टेंस। बिल्कुल। तो वो अगर बंद हो जाए तो UN का ये अंदाज़ा है कि सितंबर तक उनकी खुराक की जो स्टॉक्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल। इत्तेफाक से वहाँ खुशहाली भी है तो उनकी अपनी पैदावार भी ज़्यादा नहीं हुई और बैंकों पे ज़ाहिर है उनके पास पैसे नहीं हैं, तो लोग अब तनख्वाहों के लिए कर रहे हैं। तो एक बहुत ही बेयकीनी की सूरत हाल है। उसके बाद जो अगला मसला है कि उन्होंने जो ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनानी है उसमें ज़ाहिर है कि जो बाकी कौमें हैं, दान पश्तून, वो ऐसे मुतालबे करेंगे जो ये पूरा नहीं कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है उसका हल उन्होंने ये निकाला है कि एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाएं। मजीद बातचीत होती रही कि ये परमानेंट नहीं है, जब आईनी ढांचा ठीक होगा तो उसके बाद ये होगा। लेकिन इसमें जो अगर मगरबी दुनिया ने, ज़ाहिर है कि उनको ये शर्तें पूरी करने के लिए और अपने एड एक्सेस करने के लिए अपने जो दावे या ऐलानात हैं उस पर अमल करना पड़ेगा। लेकिन इस दौरान में जो उनके अंदर भी ज़ाहिर है बहुत सेक्शन है, बहुत रिजिड तालिबान है, बहुत ज़्यादा मॉडरेट है, तो वहाँ भी अब डिपेंड करता है किसका गलबा आता है। और वहाँ जो पुराने लोग थे उसमें ज़ाहिर है कि स्पॉयलर्स भी हैं और उनके मुखालिफिन भी हैं, बल्कि हर महकमे में मौजूद है, तो वो भी कोशिश करेंगे इसको सबटाज करने के लिए। बिल्कुल। बहरहाल ये सारी मुश्किलात हैं और खुदा करे कि कोई ना कोई हल निकले। बेहतर इंशाल्लाह। अच्छा सरताज साहब, यहाँ पे इस बात पर भी बहुत बहस की जा रही है कि जैसे कि आपने अभी बजा फरमाया कि 80% जो अफ़गानिस्तान की इकॉनमी थी वो फॉरेन एड पर चल रही थी। सो अब जब IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, दीगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो पहले तक मदद कर रहे थे लेकिन रिसेंटली उन्होंने पुल आउट कर लिया है, तो उसके बाद क्या इकोनॉमिक मॉडल उनके लिए वायबल होगा? क्योंकि आप पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सो अफगानिस्तान को आप कैसे देखते हैं, कैसे अब वो फाइनेंशियली चलेगा आगे इकोनॉमिकली? ज़ाहिर है कि जी उनको तजुर्बा तो सिर्फ लड़ाई का है और वो भी एक तरह का एक लश्कर के तौर पर। तो हुकूमत के लिए कुछ उनके पास लोग हैं, चंद एक वापस आए हैं और कुछ उनको लेना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको बहुत ज़रूरत होगी दूसरे ममालिक से मदद हासिल करने की, ख़ासतौर पाकिस्तान से, क्योंकि मजमूई तौर पर जो हुकूमत चलाना होता है वो ये रेवोल्यूशनरी लोग जो हैं ये नहीं कर सकते, उसके लिए और लवाजमात होती हैं। और उससे आगे जो बढ़कर मसला है वो ये है कि मगरबी दुनिया को जिस तरह धचका हुआ है, हालांकि कोई ऑप्शन नहीं था, अगर बल्कि अमेरिका ने जब मुआहदा किया और कहा जी कि आप अलकायदा को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो ज़ाहिर है वो तवक्को कर रहे थे कि तालिबान पावर में आएंगे। फर्ज करिए उनका तजुर्बा होता कि जी 90 दिन लड़ते रहेंगे तो कितनी जाने जाती और कितनी डिस्प्लेसमेंट होती। तो ये मेरा ख्याल है कि इस लिहाज से, लेकिन तालिबान के जो अपने मसाइल हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, खासतौर पे एथनिक और डिवाइड जो है उनका, और आइडियोलॉजिकल डिवाइड और अर्बन रूरल डिवाइड, वो बड़ा सीरियस है और वो अदारे नहीं बन सके, जमहूरी अदारे या ऐसे अदारे जिससे कि ये मसले हल होते हों। तो इसीलिए अगर तालिबान ये कब्जा ना करते और अमेरिका चले जाते, जिससे पहले हुआ था कि एक वारलॉर्ड ने यहाँ पे कब्जा कर लिया, दूसरे ने वहाँ पे कब्जा कर लिया और फिर खाना जंगी शुरू हो जाती। उस लिहाज से यही एक रास्ता है और इसकी अगर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज मदद नहीं करती तो मेरा ख्याल है कि जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके अब बहुत स्टेक्स है इसमें। उनका सिर्फ ये ह्यूमैनिटेरियन फर्ज नहीं है, उनके बड़े स्टेक्स हैं, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में अमन होता है तो पूरे सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया की और वेस्ट एशिया की
کنیکٹیوٹی، ٹریڈ، اس میں بہت فرق پڑے گا. تو روس، چین، ایران، پاکستان اور 6 سینٹرل ایشین کنٹریز، ان کو مل کر ایک میکنزم بنانا چاہیے جس میں اب بائیلیٹرلی بھی اپنے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں، جس طرح پاکستان خوراک کے مسئلے میں کر سکتا ہے، میڈیسن کا کر سکتا ہے، لیکن جو کلیکٹیولی ہم کر سکتے ہیں وہ بھی کریں. تو اگر مغربی دنیا ان کو ایکسیپٹ نہیں بھی کرتی تو ریجنل کنٹریز کو آگے بڑھ کر ایک میکنزم بنانا چاہیے تاکہ ان کو سہارا بھی دے سکے اور رہنمائی بھی کر سکے کہ آگے چل کے وہ ان مسائل کا حل کیسے ڈھونڈیں گے. بالکل درست. اچھا سرتاج صاحب، جو ہمارے افغانستان میں سورسز ہمیں بتاتے ہیں، وہاں پر جو طالبان کے قریب جو سیگمنٹ پایا جاتا ہے ان میں ایک رائے پائی جاتی ہے کہ یہ جو داعش نے ابھی ریسنٹلی ذمہ داری قبول کی، جو افغانستان میں ریسنٹ حملہ ہوا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ کا وجود مکمل طور پر افغانستان سے وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے اور امریکہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اس کی موجودگی، تو داعش اور دیگر شرپسند عناصر بھی ختم ہو جائیں گے. یہ رائے آپ کس حد تک درست دیکھتے ہیں بطور سابق ڈیفیکٹو فارن منسٹر؟ کہ وہ ان کا تو یہ ہوگا کہ اگر داعش اسلام چاہتے ہیں تو ہم تو اسلامی حکومت آ گئے ہیں، لیکن ان کی آئیڈیالوجی اور سوچ کافی مختلف ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ داعش اور القاعدہ کو کم از کم نلیفائی کر سکے کافی حد تک، اور ان کو اس قابل اس معاملے میں وہ ٹھیک ہے. لیکن جو افغانستان کے اندر اینٹی طالبان قوتیں ہیں جو پہلے موجود تھیں اور اب بھی موجود رہیں گی، اس میں میرا خیال ہے کہ کافی مشکلات ہوں گی، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ القاعدہ نے کیا، کس نے کیا. کوئی بھی اٹیک کرے گا تو ان کو اس قسم کے خدشات اور خطرے پیش آئیں گے، اور ان کی ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس پوری طرح ڈیولپ نہیں ہے، ان کا جو پولیس سسٹم ہے وہ پوری طرح ڈیولپ نہیں ہے. تو یہ مشکلات ہیں. لیکن بہرحال ایک نئی حکومت آئی ہے، اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے تو مشکلات بھی ہوں گی اور غیر یقینی بھی ہوگی. لیکن خدا کرے کہ جو جس طریقے سے معاملات ابھی تک چلا رہے ہیں اس پہ عمل کرے اور دنیا ان کو ایکسیپٹ کرے، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی چارہ ہے نہیں. مجھے تو کوئی آپشن اگر نظر آتا الٹرنیٹو تو کہہ رہے چلو وہ ہو جائے گا، کیونکہ باہر کی حکومت جب بھی باہر سے آتے ہیں اور وہ حکومت آتی ہے وہ باہر والوں کے جانے کے فوراً بات کولیپس کر جاتی ہے. وہ تو ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس دفعہ ان کی انٹیلیجنس فیلئر اور اندازے سارے غلط ثابت ہوئے. تو یہ بھی تاریخ کا ایک بہت بڑا مہمہ ہوگا جس پر کافی عرصے تک بات ہوتی رہی. بالکل صحیح. اچھا سر، اس ٹاپک پہ بس آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آپ چونکہ بہت سیزنڈ پولیٹیشین ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ پورٹ فولیوز آپ کے پاس رہ چکے ہیں، آپ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رہ چکے ہیں پاکستان کی حکومت کے، آپ فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں، ایکس فارن منسٹر رہ چکے ہیں، تو سر یہ بتائیے کہ پاکستان کس حد تک افغانستان کی مدد کر سکے گا خوراک کی پروویژن کے اعتبار سے، اور کیا پاکستان کی حکومت کی موجودہ خارجہ پالیسی سیٹسفیکٹری ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ مجموعی طور پر تو ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہمارا فیوریٹ کوئی نہیں ہے، ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے، ہم ان کی مدد کریں گے. لیکن اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس مالی وسائل تو اتنے نہیں ہیں. ان کو قریباً $8 بلین ملتے تھے باہر سے، $4 بلین ملٹری کے لیے اور $4 بلین سویلین کے لیے. ظاہر ہے کہ اس میں آدھا تو امریکن ٹھیکیدار لے جاتے تھے. ان کو اصلی جو ان کی ضرورت ہے وہ 2 بلین سال کی ہے. اگر 8 میں سے آپ ملٹری نکال دیں اور دوسرے جو رشوت ہوتی تھی وہ نکال دیں تو 2 بلین میں ان کا کام چل جائے گا. تو اس میں پاکستان ظاہر ہے کہ خوراک کی شکل میں ان کو ہم بھی زبان فارچونیٹلی امپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے. اگر ان کو اس پہ کریڈٹ بھی کچھ دے دیں اور انٹرنیشنل چینل کے تھرو بھی دے دیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو شروع ہو گیا ہے فیسیلیٹیٹ کریں ٹریڈ کو، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس پیسہ ہے تاکہ چیزیں وہاں پہنچتی رہیں. اور میں نے سنا ہے کہ پچھلے 10 دن میں جو ہمارے ٹرک کابل جاتے تھے وہ 3 گنا ہو گئے ہیں اور ٹریڈ ہو رہی. تو ہمیں اس میں مشکلات نہیں پیدا کرنی چاہیے. جو چیز لے جانا چاہتے ہیں لے جانے دیں ان کو تاکہ وہاں پہ شارٹیج نہ ہو. اس کے بعد جو ہمارا زیادہ میرا خیال ہے مفید ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لیوریج کریں ان کے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو باقی ممالک سے. مثلاً جو اس وقت الٹرنیٹیو ادارے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے بن چکے ہیں، سلک بینک ہے، برکس بینک ہے، ایشین انفراسٹرکچر بینک ہے، وہ وہاں سے انویسٹمنٹ ان کو مل سکتی ہے. تو ان کی مدد کریں اس میں ان کو ایکسیس کرنے کی. بالکل پھر اگر یہ اور یہ
مل کر ایک میکنزم بنائیں کہ ان کی ضروریات کو پرائرٹی ملنی چاہیے تو اس سے آگے چلے گا. تو ہمیں پاکستان کو ایک بائیلیٹرل یونٹ بھی بنانا چاہیے بائیلیٹرل ایڈ کے لیے کہ ان کو کیا ضرورت ہے تاکہ ہم جو ٹیکنیکل اسسٹنس دے سکیں, اور ایک ملٹی لیٹرل اسپانسر کرنا چاہیے خاص طور پہ ریجنل کنٹریز کا, تاکہ ان کا صرف مغرب کی طرف نہ دیکھتے رہیں کیونکہ ہمارا اس میں اسٹیک بہت زیادہ ہے, تو پھر ہم ان کی یہ مدد کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور سر چونکہ آپ پاکستان کے فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں, لاسٹ کوئک کویشچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ پاکستان کی موجودہ جو اکنامک اسٹریٹجی ہے اس سے مطمئن ہیں, کیونکہ یہ تیسرے پراپر وزیر خزانہ آئے ہیں. اسد عمر صاحب تھے, پھر حفیظ شیخ صاحب آئے, اب شوکت ترین صاحب ہیں, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں موجودہ اکنامک اسٹریٹجی کو؟ سر یہ سوال تو اتنا لمبا ہے کہ اس کے لیے پورا پروگرام چاہیے, لیکن مجموعی طور پہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو مسائل ہیں کہ خاص طور پہ مہنگائی کا مسئلہ ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور اس میں ہمارے اپنے جو پالیسیز تھیں جس میں ہم نے جو ڈیمانڈ سپلائی کو مینیج صحیح نہیں کیا, چینی میں بھی اور ویٹ میں بھی, کہ ایک دفعہ ایکسپورٹ کیا پھر اس کے بعد شارٹیج ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو مجموعی طور پر جو ہماری اسٹیبلٹی ہے پالیسیز کی, اور خاص طور پہ ہمارے وقت میں جو 2013 سے 2018 کا تھا, 13 سے 18, تو گروتھ ریٹ جو تھا وہ 3 سے ڈبل ہو گئی تھی قریباً 5.8, اور انفلیشن تھی وہ کم ہو کے 4-5% ہو گئی تھی, اور یہی کامبینیشن ہمیں چاہیے. اس وقت ہمارا گروتھ ریٹ سلو ہو گیا اور انفلیشن جو ہے وہ ڈبل سے زیادہ ہو گئی. تو سر یہ موجودہ حکومت کہتی ہے کہ وہ کنزمپشن لیڈ اکانومی پہ آپ لوگ چل رہے تھے, اور وہ مصنوعی طریقے سے اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر کا ریٹ مینٹین کر رکھا تھا, جس کو مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی پھر اس نیریٹو کو سپورٹ کیا تھا, تو وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایکسچینج ریٹ کو وہ رکھا تھا کیونکہ اس وقت ہماری انرجی کرائسس کی وجہ سے ایکسپورٹیبل سرپلس تھی نہیں, تو انہوں نے کہا کہ 2017 میں جب انرجی کرائسس دور ہوگا تو پھر ایکسچینج ریٹ ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. اب ایکسچینج ریٹ اتنا گرا ہے پھر بھی ہماری ایکسپورٹ زیادہ نہیں بڑھی. تو بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ایکسپورٹ کا جو سرپلسز ہیں وہ ہیں ہی نہیں, بہت کم ہیں, تو ٹیکسٹائل سیکٹر کے اور کچھ ہے ہی نہیں. تو وہ ہمارا ایک اسٹرکچرل فلا ہے جس کو ہمیں آگے چل کے دور کرنا ہے. لیکن مجموعی طور پر خدا کرے کہ جو اور ہمارے جو کامیابی تھی اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ٹیررزم کو کنٹرول کیا 2013-14 میں. اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ اور کراچی امن بحال ہوا, اور اس کے بعد انرجی کرائسس ٹھیک ہوا, تو اس سے ہوا. سرتاج صاحب جی تو چاہتا ہے کہ پورا پروگرام ہی آپ کے ساتھ کیا کہ اتنی دلچسپ ڈسکشن چل پڑی ہے, اور یہ 40-45 منٹ میں بھی ختم ہونے والی نہیں لگتی. ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر وقت ہو ایک شارٹ کمرشل بریک کا. اس سیگمنٹ میں ہم نے فارن پالیسی بھی ڈسکس کی اور تھوڑی سی اکانومی پر بھی بات کی, کیونکہ عمران خان حکومت کا یہ کہنا ہے, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ماضی میں اگر بہتر جی ڈی پی آیا بھی 5.8% تک تو وہ کنزمپشن لیڈ اکانومی تھی, کھایا پیا اور ختم کر دیا, ہضم کر لیا. لیکن اس بار ہم ایکسپورٹس کو آگے لے کر جا رہے ہیں, جس کو ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایکسپورٹس کے بڑھنے کا تو خیر سرتاج عزیز صاحب نے بھی اعتراف کیا. آگے جا کے انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں اس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ذرا بات کرتے ہیں جی ڈومیسٹک سیاست پر کہ پی ڈی ایم جو اب گرج برس رہی ہے پیپلز پارٹی کو مائنس کر کے, وہ کس حد تک عمران خان حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہوگی. آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سرتاج عزیز صاحب سے, جو کہ پاکستان کے فارمر فارن منسٹر بھی رہ چکے ہیں, فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں. سو ہم نے ذرا افغانستان ایشو پر اور اکانومی پر سیر حاصل گفتگو کی. اب آتے ہیں ذرا ڈومیسٹک پالیٹکس پہ کہ پاکستان کی جو اندرونی سیاست ہے وہ کس ڈگر پر چل رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب, جن سے ہم بات کریں گے آج پی ڈی ایم کے جلسے پر, اور اس پر بھی کہ کیا پیپلز پارٹی کو مائنس کر کے فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ کیا اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ شکست دے پائیں گے عمران خان صاحب کی حکومت کو. بریگیڈیئر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. میں سب سے پہلے ذرا آپ کو ایک سوال پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ احسن اقبال صاحب نے اب سے کچھ دیر قبل ایک نجی ٹیلی ویژن چینل پر بات کی, ایک انٹرویو میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا
کہ یہ پیپلز پارٹی نے ہمیں اگر این ٹائم پر جب ہم این ڈی میں پہنچ کر گول کرنے ہی والے تھے حکومت کے خلاف، اس وقت اگر یہ ہمارا ساتھ نہ چھوڑتے تو اس وقت تک نہ صرف یہ کہ عمران خان حکومت گر چکی ہوتی بلکہ نئے انتخابات بھی ہو چکے ہوتے. یور ٹیک آن دیٹ. بسم اللہ الرحمن، بہت شکریہ. دیکھیں اب وہ ساری کہانی تو ختم ہو گئی. ہمیں تو کلیئرلی یاد ہے کہ سارا ان کا تنازع ہو گیا تھا ریزگنیشن کے اوپر، لانگ مارچ کے اوپر، جس کی وجہ سے پھر ان کا کوئی شو کاز نوٹس بھی دیا پی ایم ایل این نے، پیپل پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ اپنا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے پیپل پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کو، تو وہاں سے اختلافات شروع ہوئے. ایکچولی دے نیور آن بورڈ. ہر یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز چاہے جے یو آئی ہو، پی ایم ایل این ہو اور خاص کر پیپل پارٹی، ان کے اپنے سیاسی انٹرسٹ تھے، مفادات تھے. زرداری فیملی کچھ اور سوچ رہی تھی، شریف فیملی کچھ اور سوچ رہی تھی، اور سب اپنے اپنے آبجیکٹیوز کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس طرح کی ہارمنی اور یونٹی آف تھاٹ جو ہے وہ ان میں نظر نہیں ہمیں آئی. دیٹ از وائی پی ڈی ایم جو ہے وہ ختم ہوگی. اور ظاہری بات ہے اس کے بعد پھر آپ دیکھیں نہ ریزگنیشن آئی، نہ لانگ مارچ آیا، اور سینٹ الیکشن ہوئے، ووٹ آف کانفیڈنس بھی عمران خان صاحب نے لے لیا، تو ایوری تھنگ وینٹ فائن اور پی ڈی ایم ختم ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ آج ایک بڑا اچھی کسی نے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی اینڈ آئی لائک دا ریمارک کہ یہ بڑا بے موسمی جلسہ ہے جو لاہور کا کیا ہے. بھائی اس وقت پورا پاکستان افغانستان کے معاملات میں ساری پوری قوم جو ہے، ہماری سول ملٹری لیڈرشپ، ہماری باقی جو لوگ ہیں وہ اس میں انوالوڈ ہے کہ یہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. Nobody is interested right now in PDM. انگریزی میں آپ نے وہ جملہ سنا نا، flogging a dead horse, whipping a dead horse، کہ آپ جب ایک مرے ہوئے جانور میں آپ جان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، بھائی it is not going to work. پہلے بھی یہ فضل الرحمان صاحب جو ہے آپ کو پتا ہے ان کا فتنہ سٹائل کی پالیٹکس ہے. پہلے ان کا لانگ مارچ فیل ہو گیا اسلام آباد کا، پھر یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ عمران خان کو گرا دیں گے. کس طرح اس قسم کے، حالانکہ میں کہتا ہوں ہمت ہی تو کرتے نا، پھر نکلتے سارے، پی ایم ایل این بھی نکلتی، ریزائن کرتی، اور نیشنل اسمبلی سے نکلتے اگر پیپل پارٹی جب ان کو چھوڑ بھی گئی تھی. لیکن ان کے ارادے وہ نہیں تھے. They wanted to remain in the National Assembly, but انہوں سیٹیں نہیں چھوڑنی تھی. بریگیڈیئر صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر اکیلے استعفیٰ دے دیتے تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہونا تھا، وہ امپیکٹ نہیں ہونا تھا جب تک پیپلز پارٹی کے استعفے ساتھ نہ ملتے. نمبر گیم کا بھی وہ کہتے ہیں مسئلہ تھا. نہیں وہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں، لیکن اگر آپ دیکھیں نا، اگر آپ کمیٹڈ ہیں ٹو اے پولیٹیکل کاز، آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اسمبلی میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عمران خان کے ساتھ نہیں چل سکتے، ان کی پالیسی سے اگری نہیں کرتے ہیں جو بھی اس وقت حالات تھے، تو پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے، سیکریفائز کرتے، قربانی دیتے کہ جناب دیکھیں ہم فور اے گریٹر کاز، اپنے کاز کے لیے ہم کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقصد جنون ہے، سنسیئر ہے، ہم لہذا اس نیشنل اسمبلی کو چھوڑ رہے ہیں. لیکن دیکھنا وہ ہپوکریسی تھی، وہ ایک دوگلا پن تھا، اپنا سنسیئرٹی ٹو کاز جو نظر نہیں آیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں فضل الرحمان صاحب جو ہے نا، دیکھیں نا، میں دوبارہ لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، ان کی فتنہ سٹائل پالیٹکس ہے. بھائی 2 سال رہ گئے ہیں، 2 سال رہ گئے ہیں، آپ مجھے بتائیں، آپ الیکشن کی تیاری کریں، آپ جمہوری طریقہ، ابھی بھی وہ ان کے ذہن میں وہی بات ہے، ریزگنیشن، لانگ مارچ. اور بھائی لانگ مارچ، شارٹ مارچ، اب یہ ان پاکستان کے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں افغانستان پوائنٹ آف ویو سے، اور جو ریجنل سچویشن ہے اس میں لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ابھی یہ 2 سال میں کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ ہم یہ جو سیکورٹی کی چیلنجز ہیں جو اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں، ہم نے ان کو کامیابی کے ساتھ ان کو ہینڈل کرنا ہے، ان کو اوور کم کرنا ہے. اچھا یہاں پہ بریگیڈیئر صاحب میں ذرا ایک اگلا کویشچن بھی شامل کرنا چاہوں گی. آج ہم نے دیکھا کہ اب ماشاءاللہ سورسز بتاتے ہیں کہ مریم صاحبہ اب ماشاءاللہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی شرکت نہیں کی اس پی ڈی ایم کے جلسے میں، جبکہ شہباز شریف صاحب ہمیں نون لیگ کی جانب سے ڈرائیور سیٹ پر دکھائی دیے. سو واٹ ڈز اٹ سے اباؤٹ پی ایم ایل این لیڈرشپ؟ کون ڈرائیور سیٹ پر ہے؟ لاسٹ ٹائم جب مریم نواز صاحبہ کراچی آئی تھی تو آپ کو پتا ثانیہ مزار قائد ہو گیا تھا. وہ ابھی اگر وہ آتی بھی تو پھر کچھ نہ کچھ انہوں نے کوئی ایسا غلط ڈرامہ کرنا تھا کہ اس کا نقصان ان کو تو خیر ان کی وہ تو لوگ جانتے ہی ہیں کہ وہ شی از کنوکٹڈ، وہ بھی تمام پیپل ڈونٹ ٹیک ہر دیٹ سیریسلی، لیکن پارٹی کو بڑا نقصان ہونا چاہا.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ایم ایل این نے یہ بات سمجھ لی ہے. یہ جب پی ڈی ایم کے وہ خاص کر لاہور والا یا آر یا پار والے نعرے اور وہ تمام چیزیں پتہ نہیں چند دنوں میں کیا ہو جائے گا پاکستان میں, وہ جب سب چیزیں کلیپس ہوئی ہیں تو اور جو جس طرح کی ان کی جارحانہ اپروچ تھی ٹورڈ دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اوبیسلی نواز شریف آلسو, پی ایم ایل این کے اندر لوگ جو ہیں دے ور ویری ویری اپسیٹ اور دے وانٹڈ کہ ان کو سین سے ریموو کیا جائے. بے شک ان کو بنا دیں آپ وائس پریزیڈنٹ یا سینئر ایگزیکٹو پریزیڈنٹ جو بھی ہے, لیکن اگر مریم نواز رہیں گی پی ڈی ایم پلیٹ فارم سے یا پبلکلی آئیں گی تو پارٹی کو نقصان ہوگا, پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے, پارٹی کے امیج خراب ہوگا اور پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ بدل ہو جائیں گے. اچھا یہ اچھا ہوا کہ وہ نہیں آئی. اچھا بریگیڈیئر صاحب, لیکن یہ تو آپ کہہ رہے ہیں, آپ کی طرح بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے, لیکن اگین وہیں پر کچھ لوگوں کی آپ سے رائے بالکل مختلف ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ احسن اقبال صاحب ہوں, شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں یا دیگر جو سیریس فیسز ہیں پی ایم ایل این کے, وہ سب تو شہباز شریف صاحب کے بیانیے سے ہٹ کر نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ساتھ ہی ایک سوال میں کلب کر دوں, پھر آپ رسپونڈ کیجیے گا. ابھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے بھی بہت بحث کی جا رہی ہے. کل الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی ان کا موقف سامنے آ گیا کہ اگر تمام فریقین سیم پیج پر ہوں گے, ان کا ایک کنسنسس ہو جاتا ہے, سب کے خدشات دور ہو جاتے ہیں, تو ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں وداؤٹ اینی ایکسیپشنز جتنی بھی ماضی میں جیتتی آئیں وہ سب بوگس ووٹرز لسٹ کے سہارے بار بار جیتتی آئیں اور دھاندلی ایک بڑا انٹیگرل پارٹ رہا ہے پاکستان کی الیکٹورل پروسیس کا بدقسمتی سے, اور اب وہی جماعتیں ہمیں سب سے زیادہ دھاندلی کا شور مچاتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ جیسے 2018 میں ہوئی ہوگی کوئی ارریگولیرٹیز, لیکن ماضی میں وہ ایسے شور مچاتی ہیں جیسے بالکل صاف شفاف الیکشن ہوتے آئے ہیں. تو کیا وہ کبھی بھی کنسنسس ڈیولپ کریں گے حکومت کا اس حوالے سے؟ اور احسن اقبال صاحب جو کہتے ہیں کہ ہم یہ جو ووٹنگ مشین ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے زیادہ ہمیں جو اعتراض ہے وہ اس کردار پر ہے, وہ جو سلیکٹر کی بات کرتے ہیں, وہ جو امپائر کی انگلی کی بات کرتے ہیں. تو نظام بدلے بغیر, الیکٹورل پروسیس امپروو اور اپ گریڈ کیے بغیر ہو سکتے ہیں الیکشن صاف شفاف؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 2008 آنورڈز اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر الیکشن میں, خاص اسپیشلی 2013 میں, اس کے بعد تک پوری نیشن وائڈ تحریک اٹھی تھی پاکستان میں. تو ہم پاکستان کے عوام بھی اب جو ہے نا وہ تنگ آ گئے ہیں یہ دھاندلی, ریگنگ اور یہ تمام چیزوں کو سن کے. دے وانٹ کہ اب یہ معاملہ جو ہے اس کو سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے اور باقی جی بالکل کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو, فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن, تاکہ وہ الیکشن کے بعد اب یہ نہ ہو کہ 2023 کے بعد پھر ایک پاکستان میں کوئی موومنٹ چل رہی ہو. You see, people are sick and tired of it. میں حیران ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان, انہوں نے جو کل جو بات کی ہے کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز اگر آن بورڈ ہوں گی, کنسنسس ہوگا تو پھر یہ معاملہ چلے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا میرا خیال ہے یہ کام نہیں ہے. ان کی ایک ذمہ داری ہے آئین کے مطابق فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ. ماضی میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ ناکام ہوئی ہیں, they failed to hold transparent and free election. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن پر I do not know. حالانکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ڈیولپ کرنا, اس کے اپنا تمام اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں, پیرامیٹر جو کہ الیکشن کمیشن نے بھی ان کو دیے تھے, جب وہ سارے پورے ہو گئے ہیں اور ایک بڑا محنت سے ایک اچھا کام کیا گیا, ایمانداری کے ساتھ, سنسیریٹی کے ساتھ پاکستان کے الیکشن سسٹم کو شفاف بنانے کے لیے, تو الیکشن کمیشن کو کیا پرابلم ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں اس چیز کو نہایت ناپسندیدگی سے دیکھیں گے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کر کیا رہا ہے. اس پہ تو پھر گورنمنٹ کو کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا, کوئی آئینی طریقہ یا کوئی اور طریقہ. دیکھیں اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا سسٹم آ جاتا ہے, یہ جتنی جعلی ووٹر لسٹیں, جعلی وہ جو اندراج کیا جاتا ہے, اپنا جعلی شناختی کارڈ, ابھی سندھ میں کیا چیز نکلی ہے جناب, نادرہ میں کتنے بڑے پیمانے پر وہاں پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے, جو وہاں پہ جعلی شناختی کارڈ کا سکیم نکلا ہے. یہ تو ابھی ایک چیز سامنے آئی ہے, میری نظر میں اٹ از جسٹ the tip of the iceberg. تو لہذا الیکٹرانک ووٹنگ آئے گی تبھی تو یہ لوگ پریشان ہیں, آپ سمجھتے نہیں ہیں, تبھی تو یہ پولیٹیکل پارٹیز پریشان ہے. لیکن کیسے آئے گی بریگیڈیئر صاحب؟ سوال یہ کہ کیسے آئے گی, کیونکہ وہ تو کبھی بھی نہیں مانیں گے نا, جو ماضی کے ایک کنونشنل سسٹم کے عادی ہیں جس میں بوگس ووٹرز لسٹ ایک انٹیگرل پارٹ ہیں. یہ کیسے حکومت کر پائے گی؟ ان کے پاس کیا وے آؤٹ ہے پھر اس کو کرنے کا؟ دیکھیں اس پہ تو پھر جو ہمارے جو قانونی ماہر ہیں, جو گورنمنٹ کے جو آئینی ماہرین ہیں,
یہ لیڈنگ اور پھر اس میں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ میرا خیال ہے پوری کوشش کرے گی ایک پولیٹیکل کنسنسس کرنے کے لیے. یہ سارے ان کو ڈیمونسٹریٹ کریں گے, پہلے بھی کیے گئے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, تمام اسٹیک ہولڈرز کو. آگے دیکھیں کچھ الیکشن آ رہے ہیں لوکل باڈیز کے ہیں, بار الیکشن, ان میں آپ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ٹرائل کریں تاکہ لوگ پائلٹ تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہاں جناب یہ چیز کام کرتی ہے, ایک لوگوں میں کانفیڈنس بھی آئے گا. لیکن اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دل میں یہ تہیہ کر لیا ہے کہ نہیں جی میں نہ مانوں, تو پھر تو دیکھیں بڑی پرابلم ہو جائے گی. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم آ گیا تو آپ دیکھیں گے آپ جو مرضی کوشش کر رہے ہیں, جتنا مرضی عمران خان ڈنٹ کریٹ کر دیں سندھ میں جا کے, وہ جو پلان کر رہے ہیں الیکشن کیمپین کرنا, یہ تمام چیزیں آپ پیپل پارٹی پی ایم ایل این سینٹرل پنجاب میں, پیپل پارٹی انٹیریئر سندھ میں, وہاں اتنا گڑبڑ ہے آلریڈی یہ تمام ووٹر لسٹ تمام چیزوں میں کہ آپ دیکھیں گے کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہوگی تو وہ سیاسی طور پہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوگی اور آپ ان کو شکست دے سکتے ہیں سندھ میں. ادروائز اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفیٹ دا پیپل پارٹی ان سندھ. لہذا پاکستان کے مستقبل کے لیے, ہمارے جمہوری سسٹم کے لیے اور ہمارے پولیٹیکل سسٹم کی بہتری کے لیے یہ ضروری ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو تاکہ ہمارے جو 2023 کے الیکشن should be the best ever free and fair election in Pakistan. یہ آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ میں نہ مانوں کی تکرار کر رہے ہیں, میرا خیال ہے وہ صرف جو ہم کرکٹ کی زبان میں جیسے کہتے ہیں نا کرکٹ فینس سمجھ سکتے ہیں, جو میں ٹرم اب استعمال کرنے والی ہوں, آؤٹ سائڈ دی آف سٹمپ مس کر جانا بال کو. سو وہ میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا کر رہے ہیں کہ ہم پہ نہ کوئی آئے کہ اگر ہم نے یہ جو مشین ہے اگر اس کے حق میں ذرا سا بیان دے دیا تو اپوزیشن چڑھائی کر دے گی, اور اگر ابھی اس کے خلاف تو وہ آؤٹ رائٹلی کچھ نہیں کہہ سکتے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ایونچولی آپ دیکھیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان ول آلسو گیون, لیکن وہ ڈیلے ضرور کریں گے. ویسے ابھی 2 سال ٹائم ہے, پلینٹی آف ٹائم, بلک پروڈکشن اور یہ تمام چیزیں جو کانٹریکٹ کرنا ہے, اور یہ تمام اور پولیٹیکل پارٹیز بھی آپ دیکھیں پاکستان کے عوام ہمارے پاس لاسٹ 15 سیکنڈز ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کو مائنس کر کے پی ڈی ایم کامیاب ہو پائے گی عمران خان حکومت کے خلاف, یس اور نو؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں ویسٹنگ دی ٹائم. وداؤٹ دا پیپلز پارٹی نہ ان کو وہ پولیٹیکل اس میں کوئی پولیٹیکل ڈیپتھ ہوگی نہ پولیٹیکل اسٹرینتھ ہوگی, کیونکہ اتنی بڑی پارٹی اگر آؤٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی, یا تو نا یہ بھی پیپلز پارٹی میں آ جائے, جماعت اسلامی ساری ہو, تو پھر ہم کہیں واقعی یہ ایک صحیح معنوں میں ایک پولیٹیکل موومنٹ بن گئی پاکستان میں, اسٹرانگ اپوزیشن. لیکن ادروائز مجھے نظر نہیں آتا. بریگیڈیئر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آج کا آپ نے پروگرام دیکھا. بات تو یہ ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے سے شکوے کر رہے ہیں, حالانکہ یہ شکوے تو عوام کے آپ کو شکوے لے کر حکومت کے پاس مل کر جانا چاہیے کہ یہ مسائل ہیں جو آپ 3 سال میں ایڈریس نہیں کر سکے, ان مسائل پر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ان شکووں کا جواب کارکردگی سے پھر حکومت کو دینا چاہیے. یہ تو عجیب ہی سلسلہ چل پڑا ہے, بالکل ڈومیسٹک لڑائیاں جس طرح ہوتی ہیں یہ ویسی لڑائیاں چل رہی ہیں کہ آپ نے ہمیں دھوکہ دیا اور آپ نے ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپا. سو انشاءاللہ تعالیٰ اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے والوں اور اس کی کوشش کرنے والوں کو نیست و نابود کریں اور پاکستان کو ترقی کی منازل طے کرواتے چلے جائیں, آمین. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی 10 بجے. پاکستان زندہ باد.